पानी बैठ के पीना चाहिए। पानी हमेशा बैठ के पीने से कुरान में भी है। ये बताइए, आप मुसलमान हैं? जी हम मुसलमान हैं। पक्के हैं? कच्चे मुसलमान हैं। अरे मुसलमान की अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप सबों को खुश रखे और अपनी नेमतों में, अपनी राहतों में, आफ़ियतों में रखे। आप सब सदा खिलते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा शादा रहें। मैं आज आप सबों के सामने एक चचा मोहतरम जो धर्म और मज़हब के एतबार से सिख है, यानी सरदार जी है, उनका एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जिसमें उन मोहतरम चचा ने मुसलमानों की तहज़ीब और तमद्दुन और इस्लाम की तालीमात और मुसलमानों की पहचान, उनके बारे में बड़ी कीमती और मुअस्सिर बातें और बड़ी खूबसूरत और बड़ी प्यारी प्यारी बातें की हैं, जिसे सुनकर मुझे बड़ी खुशी और शादमानी हुई और मसरत हुई कि वो किस तरह से इस्लाम के फ़र्जंदों को और मुसलमान नौजवानों को इस्लाम की तालीम और उसका तौर तरीक़ा और उसका रहन सहन और इस्लामी तराश व खराश को बता रहे हैं और उनकी तहज़ीब और उनकी सकाफ़त को उन्हें सिखला रहे हैं। पहले आप सब उन मुहतरम सिख चचा की वीडियो देखिए, फिर उसके बाद इस पर मैं तबसरा करूँगा। हेलो अंकल जी। पानी पीना बैठ के। अरे मुसलमान पानी बैठ के पीना चाहिए। हाँ, पानी हमेशा बैठ के पीने से रहता है। कुरान में भी है पानी बैठ के पीना है नहीं? कुरान के जो कुरान को तो ये बताइए, आप मुसलमान हैं? जी हम मुसलमान हैं। पक्के हैं? कच्चे मुसलमान हैं। अरे मुसलमान की पहचान टोपी होना चाहिए, दाढ़ी होना चाहिए। जो मुसलमान की पहचान है, जो कौमें अपनी पहचान गवा देती हैं जी, वो कौमें मुर्दा हो जाती हैं। उन कौमों का वजूद मिट जाता है जो अपनी कौमें पहचान गवा देती हैं। अगर आप मुसलमान हैं तो अपने हमारे सिर पे टोपी होना चाहिए। काम पे जाओ, टोपी पहन के जाओ। देना तुम्हारे को किसने? अल्लाह ने देना है। देना किसने है? अल्लाह ने। ये अल्लाह पे भरोसा रखो तो जो अल्लाह की दिया वो जो तुम्हारे नसीब में है ना, वो तुम्हारे को मिलेगा, जरूर मिलेगा। अपने सिर पर टोपी रखो। जो अपनी कौमें पहचान गवा देती हैं वो कौमें मुर्दा हो जाती हैं। कोई भी हो, देखो किसी वेला था जो मुसलमान था वो अपने धर्म पे पक्का था, और सिख जो थे हिंदू थे अपने चोटी और बोधी रखते थे। आज हिंदुओं ने अपनी चोटी और बोधी कटा दी है, लेकिन उसका घाटा बढ़ा है। जो सरदार है अपनी पहचान गवा देगा, वो पहचान उस सरदार कौमें मुर्दा रहती है। जो अपनी पहचान बरकरार रखती हैं वो कौमें जिंदा रहती हैं। तो जो कौम अपनी पहचान शर्म महसूस करती हैं, टोपी पहनने से, दाढ़ी रखने से पहचान करते, जो हमारे सिख हैं बच्चे दाढ़ी कटाते हैं, जो हिंदू अपने जनेऊ नहीं पहनते, जो अपनी कोई भी कौम है जो अपनी पहचान गवाती है वो कौम मुर्दा हो जाती है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ठीक है जी। मोहतरम नाज़रीन, आपने देखा कि वो मोहतरम चचा जो सिख हैं कितनी खूबसूरती और कितने प्यारे अंदाज में इस्लामी तालीम मुसलमान नौजवानों को सिखा रहे हैं कि कुछ नौजवान उनके पास पानी पीने के लिए आते हैं और वो पानी लेकर खड़े खड़े पीना शुरू कर देते हैं। तो वो कहते हैं, रुको, पानी बैठ कर पियो, तुम मुसलमान हो। मुसलमानों का ये तहज़ीब है, उनकी तालीम है कि वो खड़े होकर नहीं बल्कि पानी बैठ कर पिए। और फिर हवाले के तौर पर वो कहते हैं कि तुम्हारे कुरान में भी लिखा हुआ है ये सब बातें, तुम्हारे कुरान में भी है ये सब बातें लिखी हुई कि आदमी को, मुसलमानों को बैठकर पानी पीना चाहिए। अगरचे ये बात कुरान के अंदर नहीं है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के अंदर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बैठकर पानी पिया करो और ठहर ठहर कर पानी पिया करो, 3 सांस में पानी पिया करो। ये कुरान के अंदर नहीं है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को समझाया
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی قرآن کی تفسیر ہی ہے، تو خیر وہ سکھ انکل، سکھ چچا جو ہے قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ بات حدیث کے اندر ہے۔ اب ہم دیکھیں، غور کریں، ہماری تعلیم ہمارے سکھ صاحب بتا رہے ہیں، حالانکہ ہمیں تو بدرجہ اولا اپنی تعلیم کو اپنے اندر جذب کرنا چاہیے، اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم سب کو سکھایا ہے وہ سب چیزیں ہمارے زندگی سے جھلکنا چاہیے۔ لیکن دیکھیے پیارے چچا کتنے ادب سے، احترام سے اور پیار سے سمجھا رہے، تم مسلمان ہو، کھڑے کھڑے پانی مت پیو، بیٹھ کر پیو۔ اور پھر انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو، جو قوم اپنی تہذیب، اپنی ثقافت اور اپنی جو مذہبی چیز ہوتی ہے اس کو فراموش کر دیتی ہے، اس کو برقرار نہیں رکھتی ہے، اسے چھوڑ دیتی ہے، تو وہ قوم مردہ ہو جاتی ہے، وہ قوم فنا ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ پھر اس طرح سے انہوں نے چند نوجوان کو اور بلایا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا تم مسلمان ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم مسلمان ہیں۔ تو پھر ہمارے سردار صاحب، یعنی ہمارے چچا محترم جو سردار جو ہے، وہ کہہ رہے کہ پکے ہو یا کچے ہو؟ اگر تم پکے مسلمان ہوتے تو تمہارے چہرے پر داڑھی ہونی چاہیے، تمہارے سر پر ٹوپی ہونی چاہیے، تو اس کا مطلب ہے تم پکے مسلمان نہیں ہو، کچے ہو۔ اور پھر انہوں نے سمجھایا بھی ان کو، دیکھو تم اپنی پہچان کو برقرار رکھو، اور جو تمہاری مذہبی تشخص ہے اور تمہاری مذہبی انفرادیت ہے اسے تم برقرار رکھو، کسی ڈر سے یا کسی شرم سے اس چیز کو نہ چھوڑو۔ اور اپنی مذہبی چیز کو اپنانے میں شرم کیسا؟ یہ شرم کی چیز نہیں ہے، بلکہ اسے ہمت سے، استقلال سے اور بلند ہمتی سے اسے اپناؤ، کیونکہ جو شخص اور جو قوم اپنی تہذیب کو چھوڑ دیتے ہیں، برقرار نہیں رکھتے ہیں، وہ مردہ ہو جاتی ہے، وہ قوم برباد ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج وہ قومیں جس نے اپنی تہذیب کو برقرار نہیں رکھا اور دوسرے تہذیب میں مل گئے، تو وہ قومیں آج اپنے ہر چیز کو ختم کر دی، اور وہ قومیں آج وجود میں نہیں ہیں۔ مسلمان ایسی قوم ہے جس کی انفرادیت اور جن کا تشخص اور ان کے مذہبی ہر چیز ہر مذہب سے الگ ہے، ہر مذہب سے جدا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی تہذیبی تشخص کو اور اپنی تہذیبی انفرادیت کو اور اپنی ثقافت کو، اپنے چلن پھرن کو، اپنے رہن سہن کو اور اپنے تراش و خراش کو، سب کو اسلامی بنانا چاہیے۔ اب پھر اس سردار چچا جو ہے وہ یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم کام پہ جاؤ تو کام پر بھی جاؤ تو اپنی ٹوپی پہن کے جاؤ، اور یہ مت ڈرو کہ ہم ٹوپی پہن کے جائیں گے تو ہمارا کام نہیں ہوگا، بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ پر، تم کو اللہ نے پیدا کیا، تمہیں اللہ ہی رزق دیتا ہے، وہی پالتا ہے، پرورش کرتا ہے، تم اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارا نصیب لکھا ہے، تمہارے نصیب میں جو لکھا ہے وہ مل کے رہے گا۔ لہٰذا تم اپنے رزق کی وجہ سے اپنی مذہبی چیزیں جو ہے اس کو خیر باد نہ کرو، ان کو نہ چھوڑو، بلکہ ٹوپی پہن کے بھی تم کام کرنے کے لیے جاؤ۔ تو بڑے پیارے انداز سے وہ اسلامی تعلیم کو مسلمانوں کو سکھا رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کو چاہیے کہ آج حالات ایسے ہیں کہ لوگ، یعنی جو اسلام کے دشمن ہیں، اعدائے اسلام جو ہیں، وہ تو یہی چاہ رہے ہیں کہ مسلمان اپنی تہذیب سے، اپنی تمدن سے، اپنی ثقافت سے اور اپنے تشخص سے دور ہو جائے اور وہ مغرب زدہ ہو جائے، مغرب کی تہذیب کو اپنا لے، غیروں کی تہذیب کو اپنا لے، یہودیوں کی، عیسائیوں کی اور ہنود کی اور دیگر قوموں کی، ان کی تہذیب کو اپنا لے، اگرچہ وہ ظاہراً مسلمان رہے لیکن وہ تہذیب دوسرے کی اپنا لے، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ان لوگوں کو فائدہ یہ ہوگا کہ دھیرے دھیرے وہ قوم جو غیروں کی تہذیب اختیار کر لیتی ہے تو اس قوم کے اندر اپنے مذہب کے تئیں، اپنے مذہب کے اندر اس کو ویسی ہی جاذبیت نہیں رہتی، ویسی تڑپ نہیں رہتی اور ویسا ٹھوس ایمان اور مضبوط ایمان نہیں رہتا۔ وہ کبھی بھی مرتد ہو سکتا ہے، کبھی بھی ارتداد کی دہلیز پر آ سکتا ہے۔ تو اسلام کے تئیں
وہ لوگ جو اسلام کی چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے تو سمجھ لیجئے کہ اسلام کی تعلیمات اس کے دل میں بہت کمزور ہو جاتی ہے، اور وہ اگرچہ وقتی طور پر کچھ عبادات وغیرہ کر لیتے ہیں، لیکن جو مضبوط اور ٹھوس ان کا عمل ہونا چاہیے اور یقین ہونا چاہیے، وہ اسلام کی چیزوں پر اس کا مضبوط ایمان اور مضبوط اور ٹھوس یقین نہیں ہوتا۔ تو بہرحال جو قوم اپنی مذہبی چیز کو اہمیت نہیں دیتا تو وہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ وہ دین و مذہب سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے، اگرچہ وہ رشتہ نہ توڑے اور پھر وہ دوسرے مذہب کو نہ اپنائے، لیکن اس کی فکری اور ذہنی صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے اور اس کی ذہنی اور فکری صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں مغربی دنیا کس طرح سے عرب کی دنیا کو تبدیل کر رہے ہیں، اور عرب کے اندر سے کس طرح سے اسلام کی جو تہذیب ہے اور اسلام کی جو ثقافت ہے اور اسلام نے جو اس کو رہنے سہنے اور زندگی گزارنے کا طور طریقہ سکھایا ہے، کس طرح سے اس کو تبدیل کر رہے ہیں۔ چنانچہ ان کے پہناوے بالکل مغرب زدہ ہو گئے ہیں، اور وہ بھی اس طرح سے مغرب کے فیشن میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کے لباس اور تراش و خراش بالکل انگریزوں جیسے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو دشمنوں کی تمنا ہے، ان کی آرزو ہے کہ مسلمانوں کو فکری طور پر، ذہنی طور پر اور ان کے ظاہری طور پر ان کو ان کے کلچر سے، ان کے تہذیب سے دور کر دے، تاکہ یہی لوگ دھیرے دھیرے پھر اسلام سے بیزار بھی ہونا شروع ہوں گے۔ تو اس لیے میری یہ درخواست ہے اور یہ میری آرزو ہے مسلمانوں سے کہ مسلمان نوجوانوں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تہذیب ہمیں دی ہے اور جو طور طریقہ ہمیں دیا ہے، قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہمیں جو سیکھنے کو ملا ہے، اس کو اپنی روح مان لیں، اپنی جان کا حصہ سمجھ لیں اور اس کو اپنے قلب و جگر کے اندر جگہ دیں، اور اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا کر ہم اپنی تہذیب کے ساتھ جئیں، اسلامی کلچر کے ساتھ جئیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم سبوں کو سکھایا ہے اس پر ہم عمل کرنے والے بنے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سبوں کو یہ جو باتیں عرض کی گئی ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسلامی تہذیب کو اور اسلامی ثقافت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔